कराची ऑपरेशन से, और उनके कुर्बानी की वजह से ना सिर्फ हम कराची में सुकून से रहते हैं, मगर पाकिस्तान की मईशत को जो बूस्ट मिला है ये इनकी वजह से है। और जो पैकेज अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ वो हुकूमत की तरफ से एक ऑफर है, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेसेस है, जो कंपनीज है, जिनके ना सिर्फ अब पैसा बचे लेकिन उनका जान का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनके तरफ से भी सिंध पुलिस के लिए, सिंध पुलिस के मार्टर्स के लिए और ख़ास तौर पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो भी एक कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। उनका जिम्मेदारी होता है कि जिन्होंने अपना जान बचाया है, अब उनका भी खिदमत करें। इसके बाद जो सबसे अहम इशू है वो हमारा कोविड का, कोरोना का जो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, और जिस तरीके से, जिस तेज़ी से वो पाकिस्तान में फैल रहे हैं वो आपके सामने हैं। कुछ लोग जो जिनका इस वबा का पता ही नहीं, जिन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्व फ्लैटन हो रहा है, हमारा कोविड केसेस तो कम हो रहे हैं, हमारे अमवात कम हो रहे हैं। ये सफेद झूठ है। द वर्स्ट इज येट टू कम। अब भी हमारा शराय अमवात बढ़ता जा रहा है, हमारा इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। आपका जो कर्व है वो सिर्फ तब फ्लैटन होता अगर आप कुछ कदम उठाते उस कर्व को फ्लैटन करने के लिए, जो कि खान साहब की हुकूमत ने शुरू दिन से सैबोटाज करके आज तक कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, जिससे हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सके, इस वायरस की फैलाव को रोक सके, हमारा शराय अमवात में कमी ले आ सके। हुकूमत ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है, तो कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस का कर्व है, पाकिस्तान का जो केसेस का इजाफा है, वो सबके सामने है। आज या कल आपका जो पंजाब के यंग डॉक्टर्स है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और पंजाब के यंग डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिस्क अलाउंस मिले। हम भी मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ पंजाब के वो डॉक्टर्स जो डायरेक्टली आइसोलेशन वार्ड्स में, आईसीयूज में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में कोविड पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, उनका भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए। और हर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, मुलाजमीन हैं, जो ER में काम कर रहे होंगे, OPDs में काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जगह पे भी काम कर रहे होंगे, वो भी एट रिस्क है। वो भी अपने आप को रिस्क में डाल के आजकल काम करने के लिए जाते हैं, और उनका भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए। जैसा सिंध में हमने हर किसी को हेल्थ अलाउंस दिया, रिस्क अलाउंस दिया है, जैसे हमने शहीद का कोटा दिया है, जैसे हमने रखा है कि अगर वो फौत हो जाए तो उनके खानदान से आप नौकरी भी देंगे। इस किस्म का जो डिमांड है ये इनका हक है, और पंजाब हुकूमत समेत बाकी सूबे को, वफाक को भी सिंध हुकूमत की तरह ये पॉलिसी अपनाना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने तो तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया, पेंशन्स में इजाफा नहीं किया, और जो वो कहते हैं हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस जो जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी उनके हुकूक का ना तहफ़्फ़ुज़ किया, उनका मुआशी कॉम्पनसेशन का ख्याल नहीं रखा गया। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि जो सिंध ने अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज रखे हैं, पूरे पाकिस्तान में इसी किस्म के कॉम्पनसेशन और फैसिलिटेशन मिलना चाहिए उनको, जो हम कह रहे हैं कि हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमारे डॉक्टर्स है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं समझता हूं कि जो चैलेंजेस आज पाकिस्तान का सामना कर रहा है, वो हमने अपनी तारीख में कभी इस किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया। जिस तरीके से ये 100 साल बाद का वबा का मुकाबला हम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हमारा लोकस का खतरा हर किसान का फसल को खतरा में डालता है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में
ایک معاشی بحران چل رہا ہے، اس کا امپیکٹ تو پاکستان پہ بھی ہوگا، اور ہمارے پریڈکشنز ہے ہیوی مانسونز کے، سیلاب کے بھی. تو اس وقت پاکستان کے تاریخی چیلنجز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر کرائسس کو ایک کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتی ہے. اگر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی حکومت بہتری لانے کے بجائے they make it worse. انہوں نے ایسا ہی کووڈ میں، کورونا پینڈیمک میں زبردستی اس وبا کو پورے ملک میں پھیلایا ہے. جو ہم لوکس کا حملہ کو روک سکتے تھے حکومت کا اپنا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق، لوکس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو ہم قدم اٹھا سکتے تھے، جس سے ہم اس پلے کے ان لوکس کا ختم کر سکتے تھے. ارلی سٹیجز میں ان کا پلینز اڑانے جو انہوں نے وعدہ کیا، جہاز بیچنے کا، پلینز بیچنے کا، جس سے ہم ان کو مار سکتے ہیں، وہ بھی قدم نہیں اٹھانے کو تیار ہے. تو ہر جگہ وہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. ہمارا جو معاشی صورتحال میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ امیروں پہ بوجھ ڈال کے غریبوں کو ریلیف دیتے، جس میں امیروں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا صحت کا نظام کو تحفظ میں اضافہ کرتے اور باقی جگہوں میں کٹوتی کرتے، مگر افسوس کے ساتھ یہاں بھی وہ قدم نہیں اٹھائے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتے ہیں. سب سے جو اب ریسنٹلی جو ہوا ہے، جس طریقے سے یہ پیٹرول بم گرائے دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ان کا جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے. وہ ایک اور اس کا سب سے لیٹسٹ ثبوت یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو ان کا اپنا بجٹ سپیچ کا ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں کمی لا کے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نوٹیفیکیشن جو اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں مگر تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں. اور جو نقصان پیٹرول کمپنیز کو ہو رہے تھے، آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے، وہ نقصان اب آپ بھر رہے ہو. آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو. اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹس بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائیں. اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کال مافیاز، جو کہ مافیاز نہیں ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے تو پھر آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو، آپ نے ہر چیز میں کچھ اوبیسلی اگر آپ تیل میں اس طریقے سے، پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے میں اضافہ کریں گے، اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا. ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا، جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے، اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا. کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے، obviously وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے. ڈیبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، جے یو آئی ایف کے بات سنیں، اے این پی کے بات سنیں، مینگل صاحب کی بات سنیں،
پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں اور پھر ہمارا جواب دیں. لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں. میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. آپ وہاں آ جائے, وہاں ہم سیاست پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, کووڈ پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, معیشت پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے, مقابلہ کرے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے, پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے. مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کورونا کیا ہے, کووڈ کیا ہے, ایک پینڈیمک کیا ہے, اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے, اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا, روکس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا. جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے, اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا, اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا, کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا, اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا, پتہ نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں. جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید, امریکہ برا, وہ آ کے مارے, آ کے شہید کیا آپ نے کہا. اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو, امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو آئی ایس آئی کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا. تو سچ کیا ہے اور پوزیشن تیرا کیا ہے؟ کیا آپ کا پوزیشن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے سٹیزنز کو شہید کرتے, پاکستان کو افواج کو شہید کیے, حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ, ہمارا نیول بیسس پہ, کس نے جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف, جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کے پیچھے کون تھا, 1994 کا کو اٹیمپٹ, اسلامک کو اٹیمپٹ, جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ, اس کے پیچھے کون تھا؟ جو obviously امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا, لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے, اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے اے پی ایس پہ؟ آپ کا موقف کیا ہے ضرب عضب پہ؟ آپ کے موقف کیا ہے سواب کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے. اس لیے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, اور آج تک وزیر اعظم نے یہ یہاں تک محسوس نہیں کیا کہ میں نے اس کا وضاحت کرنا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ عمران خان شہید, محترمہ بینظیر بھٹو دنیا کی اسلامک امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو دہشت گردی میں شہید ہو چکی تھی, اس کو شہید ماننے کو تیار نہیں. شہید ہے. آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنا کو نقصان پاکستان کی فورن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے, پاکستان کی معیشت پہ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کی جو پینڈیمک رسپانس ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کامیابی ان کا فورن پالیسی ہے.
یہ تو عجیب بات ہے. وہ وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر پہ پاکستان میں کنسنسس نہ بنا سکا، جس کے ناک کے نیچے مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ مودی نے کیا ہے، جو وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا، پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا کا یہ مطلب تھا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے پوچھیں. یہ تو مذاق بن چکا ہے. مذاق بن چکا ہے کہ جب بھی ہمارا وزیر اعظم اپنا منہ کھولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتا ہے. کبھی پاکستان کی شہیدوں پہ، کبھی ہمارا فورن پالیسی پہ، کبھی ہمارے ادارے پہ. ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو ایک تقریر میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا جہاد لڑ رہے ہیں، تو اس ملک کے وزیر اعظم ہو، تو نے آج تک ایک ڈاکٹر سے، ایک نرس سے، ایک پیرامیڈیکل سٹاف سے، ایک ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے، ایک پی ٹی ایم اے کا ادارہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اس نے اگر ملا ہے تو امیروں سے ملا ہے، اس نے اگر ملا ہے تو انڈسٹریلسٹ سے ملا ہے، بزنس مین سے ملا ہے. پاکستان کا ایک مزدور سے نہیں ملا، ایک محنت کش سے نہیں ملا، ایک ڈاکٹر سے نہیں ملا، ایک نرس سے نہیں ملا، اور پھر ایسے بس باتیں کرتا ہے. اس کا بجٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہے. بجٹ میں آپ پرائیورٹی نہیں ہو. بجٹ میں اس ملک کے سفید پوش عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ میں اس ملک کے غریب سے غریب تر عوام پرائیورٹی نہیں ہے. بجٹ سے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا صحت کا نظام ان کا پرائیورٹی نہیں ہے. تعلیم ان کا پرائیورٹی نہیں ہے. اگر ان کا پرائیورٹی ہے تو وہ اپنا الیکٹیبلز کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے اتحادیوں کو سلش فنڈز وہ دے رہے ہیں آپ کے بجٹ کی صورت میں. جو پیسہ ہم صحت پہ استعمال کر سکتے تھے، جو پیسہ ہم اپنا صحت کے نظام میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، یہ حکومت وہی پیسہ اپنے ہی علاقوں میں، اپنے ہی کینڈیڈیٹس کے سکیمز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ اس قسم کے اس ٹائم پہ جب ہم نے پاکستان کی پوری معیشت کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کام پہ لگانا چاہیے تھا کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ ہو، ہم ہر پاکستانی کی صحت اور زندگی کو تحفظ کرے. اس وقت ہمارا وزیر اعظم صاحب کی بجٹ ایک امیروں کی بجٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، اور پاکستان کی جو ضروریات ہے، پاکستان کی جو پرائیورٹیز ہے، وہ مد نظر نہیں رکھ، وہ سب سے آگے نہیں رکھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے، اس کی قابل مذمت ہے. جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا پلان، خواہش، مینیفیسٹو، سو کال نظریہ یہ ہے کہ 1 یونٹ کو وہ زبردستی واپس لے آنا چاہتے ہیں، جس کے سب سے زیادہ نقصان اس وفاق کو ہوگا، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوگا. آج بھی پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہم نے صحت پہ اور تعلیم پہ اور اپنے عوام کے حقوق پہ کافی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے. اگر ہم 1 یونٹ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے صحت پہ، اپنے عوام کے ایجوکیشن پہ پرائیورٹی نہیں رکھنے کو تیار ہے. ہم ان کو وہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے، جو کسی 18th امینڈمنٹ کا وعدہ نہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وعدہ تھا. لیکن ہمارا جو جھوٹا وزیر اعظم ہے، جس کا آمرانہ سوچ ہے، اس کا ہر جگہ، وہ چاہے وہ ہمارا میڈیا کا دوست ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ ہر جگہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے. میڈیا کے حد تک آپ دیکھ لیں، جیو کا امیر شکیل الرحمان آج تک جیل میں ہے، ریفرنس نہیں ہے، کیس نہیں ہے.
مگر صرف اس بات پہ جیل میں ہے کہ عمران خان کو اس کا شکل پسند نہیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آج تک خورشید شاہ قید میں ہے. خورشید شاہ پہ تو ریفرنس ہی نہیں بنا. جو وزیر، جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز جن پہ ریفرنسز ہے، جن پہ کیسز ہے، وہ بیل کے بغیر گھوم رہے ہیں. اور شاہ صاحب جو ہے وہ آج تک نیب کے قیدی ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے کوشش کی جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے، ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے. پھر ہمیں کورٹ سے وہ میڈیکل بیل کی اجازت آخر کار ملا اور ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ہمارا کنٹمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں. وہ اور آپ نے دیکھا جو میاں صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جیل میں. اور آج بھی صدر زرداری، پورا پاکستان جانتا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت کی صحت میں جو جتنے مشکلات ہیں. اور آج بھی جو نیب ہے اور نیب کی عدالتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے خدا نہ خواستہ کورونا ہو جائے، کووڈ ہو جائے، اتنے سارے بیماریاں، اس لیول تک یہ کام کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں تو صدر زرداری کے خلاف 2 کیسز ہے. ایک کیس نے ایگزیمپشن دے دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے آپ خود نہ آئے، اپنا لائرز اور آپ کا آن لائن کے تھرو ہم آپ کا چارجز فریم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے، جس کیس میں گیلانی صاحب نے پورا پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ خود گیا تھا اس کورٹ میں. اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کورونا کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کو لائر بھی کووڈ پازیٹیو بھی نکلا. اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزیمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے. تو یہ کیسے ایکوالٹی ہے؟ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں. یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، خواتین کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے، جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے، ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس کٹ پتلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. ان کا سوال، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. وہ جواب دے نہ دے، ان کا کردار کشی چلے گا. ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے. ہم کوئی این آر او نہیں چاہتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک، صدر آصف زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری، ہر کیس میں ہم باعزت بری، اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں گے. لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں، لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ این آر اوز نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں. سب سے پہلا این آر او عمران خان نے اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، بجٹ ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو این آر او ملے. ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی، آج تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں کیا گیا. کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں اماراتیں کھڑے کر دی. اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو. اس لیے عمران نے این آر او انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی سکیمز چوروں کے لیے ہیں. ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی سکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے،
اور ساتھ ساتھ خان صاحب خود، عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا. مطلب مشرف کا 2002 کا NRO کا بینیفیشری عمران خان نیازی صاحب ہے. اتنا منافق اب کیسے رہ سکتے ہو؟ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انسان، آپ نے سنا تھا اس کا تقریر، کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں آ کے کچھ اور بنتے. ارے خان صاحب، آپ جس میٹنگ میں ہو، آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو، اب وہاں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہو. ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو، تیرے PTI کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو، طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو. سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہے. ڈرامہ پورا آپ نے دیکھا ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تاریخی پاکستان کے ایک کامیاب ادارہ جو پورا دنیا مانتے، چلے آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر دیا، احساس رکھ لیا، شاباش آپ کا کامیابی ہے یہ. لیکن آپ نے جو پیسہ دلوایا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران 12,000 روپیز جو ان کو 3-4 مہینوں کا قسط میں ملنا ہی تھا، ایک وقت میں ان کو دے دیا تھا. لیکن ان بیچاروں سے پوچھے کہ بجلی کا بل کتنا نکلا، جن کو آپ نے 12,000 روپیز کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریلیف پہنچایا، ان کا تو 12,000 روپیہ الیکٹریسٹی کا بل نکلا ہے. ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ سے لیا، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انہوں نے کیش ٹرانسفر پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. اگر غریب کا خیال تھا، اگر غریب کا تکلیف تھا، اگر غریب کا احساس ہوتا، تو پھر سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں 34 بلین روپیز اس سال پچھلے سال کے ریلیزز سے کام کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو صرف وہ غریب ترین عورتیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے آتے ہیں ان کے لیے ہیں. آپ نے ان کو بھی غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچانا ہے، لوور مڈل کلاس کو آپ نے ریلیف پہنچانا ہے. یہ ایک پینڈیمک ہے. اس حکومت کا کنفیوژن، اس حکومت کا کوئی اسٹریٹجی، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ لوکرز ہو، چاہے وہ معیشت ہو، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پنجاب میں یا جو بھی صوبہ وہ چلا رہے ہیں، آپ کمپیئر کریں. اگر گورننس ہو رہا ہے تو سندھ اور بلوچستان میں گورننس ہو رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کا وزیر اعلیٰ 2 سال سے کوارنٹین میں ہے. کتنے پریس کانفرنسز کیا ہوگا؟ ابھی تک کسی نے سمجھایا کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام اور آپ کا، اور پنجاب کو بھی وفاقی حکومت کی نالائکی آپ اٹھا رہے ہو، وفاقی حکومت کا ناکامی آپ اٹھا رہے ہو. آپ کا بجٹ سے 483 بلین روپیز آپ کو نہیں ملا. 483 بلین روپیز آپ ذرا سوچیں اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے تھے اس وقت. یہ آپ کے ینگ ڈاکٹرز، آپ کے نرسز کی جیب میں جا سکتا تھا، یہ آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جا سکتا تھا. لیکن وفاقی حکومت نے آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا اپنا نالائکی. یہ خود اپنا ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے، یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے. سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا KP ہو، ہم اپنا ٹیکس ٹارگٹس پہ کام کر رہے ہیں. سندھ میں ہم نے اس مشکل صورتحال میں بھی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا نالائکی، وفاقی حکومت کی اٹھائی، وفاقی حکومت کا ناکامی پنجاب کے عوام کیوں اٹھائے؟ جب ان کا اتنا ضرورت ہے، اتنا غربت ہے، بے روزگاری